बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉवेल्स एवर प्राइड। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो नावल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है मौसमी, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं राखी चौधरी। और उम्मीद करते हैं उर्दू नॉवेल्स एवर प्राइड के तमाम नावल्स की तरह आपको ये नावल भी बहुत पसंद आएगा। अरे पागल, लोग तेरे दिल में ऐसी बातें लुत्फ़ के लिए पैदा करते हैं। तेरी तरह आशी भी अभी छोटी है, इस उम्र में शादी थोड़ी होती है। हाँ, अच्छा तो अभी इसकी शादी नहीं होगी? नहीं, जब वो आप जितनी हो जाएगी तो तब होगी। हाँ, तब होगी, और तब मैं खुद तुम्हारी शादी आशी से करवाऊंगी। मरियम के बच्चे एक साथ चिल्लाए थे। मुगीर यादों के धुएं से निकलकर मरियम की तरफ देखने लगा। वो अपने बच्चों को फ्रूट देने में मसरूफ़ थी। ये क्या कर दिया? क्या उसने यहाँ आकर गलती की? अगर मरियम और इसकी तरह बचपन में नादानी में इसके मुंह से निकली बातें आशी को भी याद रही हों तो हाँ, याद तो होंगी। कितनी बार कहा था उसने इससे कि वो बड़ा होकर इसी से शादी करेगा, और वो भी तो अक्सर शर्मा कर इससे कहा करती थी कि वो भी बड़ी होकर उसी से शादी करेगी। मुगीर के दिल का बोझ पड़ने लगा। वो फ्रूट खाए बगैर मरियम के घर से चला आया। मरियम के घर से अपने घर तक जाते वक्त दूर खेत में बच्चियों के साथ रस्सी टापती आशी पर इसकी नज़र पड़ी। वो लाख नज़र बचा कर चलने की कोशिशें करता रहा, मगर उन्होंने इसे घेर लिया। बरगद के दरख्त की फैली लंबी घनी शाखों के नीचे वो बच्चों समेत उस पर नज़र टिकाए खड़ी थी। इन बच्चों में मुगीर के भाई और छोटी बहन के बच्चे भी थे। बरगद के इस दरख्त पर आज भी झूले लगे थे। वो बचपन में इन्हीं झूलों पर घंटों आशी के साथ झूलता रहा था। उसके भाई और बहन के बच्चे भागते हुए इसकी तरफ आए। चाचू, मामू, अब सब इससे शनासा थे। तमाम बच्चे से घुल मिल गए थे। आशी भी इसकी तरफ आने लगी, मगर इससे पहले कि वो आ जाए और कोई जवाब मांगे वो वहाँ से फ़ौरन निकल पड़ा। आशी ना समझी से इसे देखती रही। बच्चे इसके जाने के बाद फिर से आशी की तरफ आ गए। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता घर वापस आया। बस इसे अब चलना चाहिए। अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ रहा तो ये इसके घर वाले इसे आशी के साथ ही वापस भिजवाएंगे। वो उठ खड़ा हुआ। इसे अपना बैग तलाशना था, मगर इससे पहले कोई यहाँ से पहले की तरह चला जाए, इसके दिल पर पड़ा बोझ और बढ़ने लगा। इसके अब्बा इसकी भाभी से इसका घर बसाने की ही बात कर रहे थे। बस बहू, ये आखिरी जिम्मेदारी निभा जाओ तो आराम से मर सकूँगा। ऐसा ना कहो अब्बू, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने अपनी तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। मुगीर भाई साहब का भी घर बस जाएगा। मैं कल ही इनसे बात करके इनकी राय लेती हूँ। हाँ, राय ले लेना। बचपन में तो बाकी साहब की बेटी के पीछे पड़ा रहता था। कौन? वो आशी? हाँ वही। इसकी माँ ने कई बार डांटा था इसे, एक आध बार मारा भी था, मगर वो इजहार मोहब्बत करने से बाज ना आता था। अच्छा। मुगीर की भाभी दिलचस्पी से सुनने लगी। मुगीर नज़रें झुकाकर चला आया, मगर वो इजहार मोहब्बत करने से बाज ना आता था। इजहार मोहब्बत, अब्बा की बातें इसके कानों में गूंजने लगी। इजहार मोहब्बत? वो तो जानता भी था इस वक्त मोहब्बत को, शादी के रिश्तों को। इसके लिए तो ये सब खेल था। जैसे इसे बचपन में बहुत से खिलौने चाहिए थे, वैसे आशी भी इसकी मांग थी। बस खिलौनों और आशी में फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो महंगे खिलौने मांगता तो डांट खाता था, आशी मांगता तो सब मज़े से इसकी मांग सुनते थे। इसके अलावा किसी ने इसे समझाया नहीं। खैर, वो तो बच्चा था, ऐसे ही कह जाता था। इस वक्त हाँ, वो आशी से शादी करने की बात सोच। लोग दिल से बातें कैसे करते हैं? दिल का मुंह तो नहीं होता, फिर आवाज़ कैसे आती है? इसकी उम्र के इस दौर की बात सबको याद थी। उफ, अब वो क्या करे? क्या जिस मोहब्बत के हासिल से वो महरूम है, कोई और भी जो ये सब सह रहा है? ओह, ये कैसी गलती हुई थी उससे। नहीं, वो भाग नहीं सकता। जिस दर्द से वो गुजर रहा है वो दर्द किसी और को क्यों दे? तो क्या खुद को दे दे? नहीं, वो ऐसा भी नहीं कर सकता। तो फिर माफ़ी ही मांग ले। माफ़ी मांगने से क्या होगा? रात भर अजीब सी कैफियत में वो अपने और आशी के बचपन के मुतल्लिक सोचता रहा। इसे कई यादें याद करके अच्छा भी महसूस हुआ कि बचपन की यादें अक्सर लबों पर मुस्कुराहट फैला दिया करती हैं। खैर, रात भर सोचने के बाद वो आखिरकार आशी से बात करने के फ़ैसले पर सोचने लगा। सुबह होते ही वो इस खेत की तरफ गया जहाँ यहाँ आने के बाद पहली बार आशी से इसकी मुलाकात हुई थी।
وہ صبح کی تازہ ترین دھند میں عاشی کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل حرکت میں آیا۔ اسکرین پر چمکتا نمبر موسمی کا تھا۔ پھر اس نام کے چمکنے سے اس کی ذات سمیت تمام چیزیں کسی پس منظر میں گم ہونے لگیں۔ پھر دل دھڑکنے لگا۔ وہ زندگی کا فیصلہ کرنے آیا تھا، اپنی اور عاشی کی زندگی کا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر عاشی کی زندگی کا درد اس کی زندگی کے درد سے زیادہ ثابت ہوا تو وہ خود کو دان کر دے گا۔ عاشی کا جو بھی حال ہوگا وہ اس کے بچپن کے وعدوں کی وجہ سے ہوگا۔ وہ محبت اور وعدوں میں ہو سکا تو وعدوں کو چنے گا، مگر موسمی کی اس کال سے اسے یہ جاننے میں وقت نہ لگا کہ وہ تو اپنا آپ پہلے سے ہی کسی کو بخش چکا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے فون اٹھایا۔ انسپیکٹر مغیر، کہاں ہیں آپ؟ میں تو پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتے لگاتے تھک گئی۔ کیوں، خیر ہے؟ وہ مجھے اس دور میں اس طرح کا لہجہ معصوم دل کے ساتھ مذاق کرنے سا ہوتا ہے۔ وہ مجھے نیلم بھائی سے ملنا ہے۔ اف، دل بھی نہ کیا سوچتا ہے۔ اب بھی امید تھی، خیر اس وقت اسے اس کا مسئلہ حل کرنا تھا۔ تو آپ مل لیں، میں نوازے سے کہہ دیتا ہوں، وہ ملاقات کروا دے گا ان سے۔ لیکن میں اکیلے ان سے ملنا نہیں چاہتی۔ تو آپ چلے نا میرے ساتھ، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے تحفظ کا احساس رہے گا۔ گھبرائیں نہیں، نیلم بھائی اب پولیس کی حراست میں ہے، ان کے ہاتھ خالی ہی ہوں گے۔ اب نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ کوئی جرم کرنے کی طاقت، اور ویسے بھی وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں جانتی ہوں، لیکن پھر بھی میں چاہتی تھی کہ سوری موسمی، میں یہاں ذرا مصروف ہوں، جلد از جلد آنا ممکن نہیں؟ آپ مل لیں نیلم بھائی سے۔ اچھا، مایوس آواز۔ مغیر حیران، اتنی جلدی وہ پہلے کبھی نہیں مان جایا کرتی تھی۔ خدا حافظ۔ شاید وہ خفا ہو گئی تھی۔ خدا حافظ، وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ موسمی کی خود سے بندھی امید کی ڈوریوں کو وہ جلد از جلد گھسنا چاہتا تھا۔ دل کا سکون رابطوں کے کم کرنے سے کچھ تو آسان ہو سکتا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اسے عاشی دور سے آتی دکھائی دی، مگر موسمی کی کال سے دل میں اتنی اتھل پتھل مچ گئی تھی کہ وہ اس سے بات کرنے کے لائق نہ رہا۔ ابا سے بھابھی کی باتیں سننے کی وجہ سے وہ پورا دن لوگوں کے ہی درمیان رہا۔ اکیلا ہوتا تو بھابھی اس سے عاشی کے متعلق پوچھ لیتی۔ اپنے ہی وعدوں سے مکرنے کا اعلان وہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دل تو کب سے اس مکرے جانے پر حیران تھا۔ مذاق تو نہیں تھا، اسے یاد تھا اس نے ہر ملنے والے سے اپنے وعدے کا ذکر کیا تھا۔ پتہ نہیں دل کیا کیا سوچے جا رہا تھا۔ بس دل کی اس مدافعت سے بچنے کے لیے اس نے صبح عاشی سے کھلم کھلا بات کرنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ وہ ایسے لفظ چننے لگا جس سے عاشی کی دل آزاری نہ ہو۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، بچپن میں اس کی بیسٹ فرینڈ رہی تھی۔ اگر موسمی اس کی زندگی میں نہ آتی تو شاید یہاں آنے کے بعد وہ اپنا بچپن میں کیا ہوا وعدہ ضرور نبھاتا۔ مگر اب دل کی ضد تو دیکھو، نہ جانے کس امید پر اپنا سب کچھ دان کرنے چلا تھا۔ رت جگہ کے بعد آنکھوں میں کوس گرائے وہ اسی کھیت پر عاشی کے انتظار میں کھڑا تھا، جہاں سے اس وقت ہر روز اس کا گزر ہوتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اسے آتی نظر آئی۔ اپنے لمبے کالے بالوں کی چوٹی سے لپٹے پراندے سے کھیلتی وہ اسے دیکھ کر رک گئی۔ او انسپیکٹر صاحب! اس نے اپنے پراندے کو جھٹکے سے چھوڑ کر اپنے ہاتھ پیشانی پر لا کر اسے پولیس کے انداز میں سلام کیا تھا۔ کیسے ہو تم؟ وہی کھنکتی آواز، شوخ لہجہ۔ ٹھیک ہوں۔ سوچ کے ترازوؤں کے بٹ پر تلے اس کے الفاظ بمشکل نکلے۔ تم یہاں روز آتی ہو؟ ہاں، مارننگ واک جی۔ اس نے آگے خشک فصلوں کے بھوسوں سے بھری بوریوں پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مغیر بھی اس کے پیچھے چلا آیا اور دوسری بوریوں کی لمبی کتاروں پر جا بیٹھا۔ بوریوں کی اونچی نیچی کتاروں کی وجہ سے وہ عاشی کے آمنے سامنے ہونے سے بچ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ اس کی الجھن دیکھ کر عاشی نہیں پوچھ کچھ کہنا ہے۔ وہ چپ رہا۔ تو کہہ دو نا، میں اب بھی وہ تمہاری 2 گھنٹوں کی فالتو باتیں سن سکتی ہوں۔ یہ بات فالتو نہیں، وہ فوراً بول پڑا۔ اچھا، پھر تو اور مزہ آئے گا۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، بڑی مشکل سے اس سے کہا گیا۔ ہاں، وہ حیران سی ہو گئی۔ یہ بات تو واقعی فالتو نہیں تھی۔ پھر اس نے موسمی کے بارے میں بتایا اور ساری بات کچھ نہیں چھپایا۔ وہ ہمتن گوش اس کی باتیں سنتی رہی۔ مغیر کی ساری بات سننے کے بعد وہ اٹھ کر مغیر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مغیر اونچی بوریوں کی کتار پر بیٹھا تھا۔ تو یہ سب مجھے نہیں، اس سے کہو۔ مگر وہ حکمل، وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سابقہ تھا، مگر محبت میں تو ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جس سے نام منسوب ہو اس سے محبت بھی ہو۔
لیکن وہ اس کا ہونے والا نصف بہتر ہے، اور وہ دونوں اس وقت تک میاں بیوی کے رشتے میں بن چکے ہوتے اگر موسمی کے ساتھ وہ حادثہ نہ پیش آیا ہوتا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم اب اسی کی طرح ہر چیز کے مثبت پہلو کو سوچتے ہو، تو یہاں کیا ہو گیا؟ اب اس چیز کا کیا مثبت پہلو ہو سکتا ہے؟ ایسی محبت جس کا انجام پہلے سے ہی منفی قرار دیا گیا، وہاں مثبت پہلو کہاں ہوتا ہے؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اظہار کرنے سے وہ بھی اپنے دل کی آواز سن لے، اور ہو سکتا ہے وہ خود کو سوچنے کا موقع دے۔ یہ بھی ممکن ہے اسے بھی تم سے محبت ہو، مگر اس کے لیے بھی مشکل اس کا سابقہ رشتہ ہو۔ اور سب سے بڑا مثبت پہلو تو یہ ہے کہ کچھ اور فائدہ ہو نہ ہو، تم اس کے عاشقوں کی لسٹ میں تو آؤ گے۔ وہ تمہیں یاد کر کے خوش ہو کر کہے گی کہ تمہیں اس سے محبت تھی۔ آخری پوائنٹ کہتے وقت اس کے چہرے پر عجیب سی شرارت تھی۔ مغیر اس کی باتوں کو سوچنے لگا۔ زیادہ سوچو مت، ابھی جاؤ اور کہہ دو اس سے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، اس نے بوری سے اترتے ہوئے کہا۔ کیوں ممکن نہیں؟ چلو تمہاری تسلی کے لیے اس کے منفی پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تم سے خفا ہو سکتی ہے، تمہارے بارے میں اچھا سوچتی ہے، اس کے بعد برا سوچے گی، شاید اکمل کو بتا دے یا اپنی ماں کو بتا دے، اور اس سے زیادہ وہ تم سے کبھی نہ ملے، بس اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر یہاں بھی تو تم سوچو تو منفی سے بھی مثبت پہلو نکل آئیں گے، جیسے کہ اگر وہ اکمل یا اپنی اس ماں کو یہ باتیں بتا بھی دے تو کیا ہوگا؟ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے علاوہ اگر وہ تم سے خفا ہو جائے، تمہارے بارے میں برا سوچے یا تم سے کبھی نہ ملے، تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ غیر کا ہونے کے بعد غیروں والے رویے سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اوہو، خیر تم چھوڑو یہ مثبت منفی، میں بھی کہاں پڑ گئی۔ اگر میری مانو تو کچھ مت سوچو، نہ منفی نہ مثبت۔ منفی سوچیں پیروں میں پیتل کی بیڑیاں ہوتی ہیں، اور مثبت سوچیں سونے کی۔ دونوں طرح کی سوچیں بیڑیاں ہوتی ہیں، یعنی ان کا اثر انسان کو قید کر دیتا ہے۔ تم سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، جو ہوگا سو ہوگا۔ اگر اسے تمہارا ہونا ہوا تو کیسے بھی ہو جائے گی، تمہارے منفی یا مثبت سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا اب میں چلی، کہاں؟ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ کس کے بچوں کو؟ بھائی میں کیوں بھلا کسی اور کے بچوں کو اسکول بھیجنے لگی؟ میں اپنے بچوں کو ہی اسکول بھیجوں گی۔ تم وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں، منی اور شونا میرے دو پیارے سے بچے، کبھی آؤ گھر ملاؤں گی۔ وہ اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے وعدوں کے انتظار میں رہتی تو یہ حال ہو جاتا، تم مثبت منفی سوچتے رہتے۔ وہ شرارت سے کہہ کر چلی گئی تھی۔ آشی تھینک یو یار، اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کس لیے؟ مثبت منفی سے بچنے کے لیے یا تمہارے وعدوں پر اعتبار نہ کرنے کے لیے؟ اس نے دور سے چلا کر پوچھا تھا۔ سب کے لیے، اور سب سے زیادہ تمہاری دوستی کے لیے۔ بس وہ اپنے انداز میں چہکتی پراندے سے کھیلتی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، اور اس کی جانے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کا بوجھ بھی کم ہو گیا تھا۔ وہ فوراً ہلکا محسوس کرنے لگا۔ خواہ مخواہ وہ اتنا سوچ رہا تھا، بچپن میں کیے نادانی کے وعدے بھی بھلا کیا وعدے ہوتے ہیں؟ اس نے کتنا منفی سوچا تھا، جبکہ موسمی سے ملنے کے بعد وہ ہمیشہ مثبت سوچتا آیا تھا۔ یہ سوچیں کتنا خوار کرتی ہیں۔ آشی نے سچ کہا تھا، یہ سوچیں بیڑیاں ہوتی ہیں، ان سے نجات فقط اس وقت ہی ملتی ہے جب ہم اللہ پر سب چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، وہی ہے جس کے ہاتھ میں ہماری قسمت کی ڈوری ہوتی ہے۔ اس کے دل کا بوجھ مٹتے ہی وہ اپنے گھر واپس آیا۔ آج آپا سے، بھابھی سے، بھائی سے، کسی سے کچھ چھپانا نہ پڑ، جیسے جو بات کرنی تھی وہ کر سکتا تھا۔ وہ اس کی شروعات اس کی بھابھی نہیں کی تھی۔ مغیر بھائی، ابا چاہتے ہیں آپ گھر بسا لیں، ابا سے کہیں وہ بے فکر رہیں، جب گھر بسانے کی باری آئے گی تو گھر بسا لیں گے۔ ویسے بھائی صاحب، آپ کو کیسی لڑکی چاہیے؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں گاؤں میں آپ کے رشتے کی بات چلاؤں۔ شکریہ بھابھی جان، جب ضرورت پڑی تو آپ کی خدمت سے ضرور فائدہ حاصل کروں گا، مگر فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کی مرضی۔ بس وہ مان گئی۔ اتنی سی بات کرنی تھی اسے، اور مغیر یہ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہا تھا کہ کہیں وہ اسے اس کے وعدے نہ یاد دلائے، اور کہیں
بے خبری میں کیا وعدہ اس کی تمام حیات کو نہ لیڑے ہوئے۔ خیر، اب جو تھا سو تھا۔ عاشی سے گفتگو کا بڑا فائدہ ہوا تھا۔ شہر جاتے ہی وہ موسمی کے آگے اپنا دل کھول دے گا۔ مثبت و منفی سوچ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اسے سب بتا دے گا کہ کیسے اس کی سوچیں، اس کی باتیں، اس کے خیال اس کی روح کو چھو گئے تھے۔ بے چینیوں میں کروٹ بدلتی راتوں میں اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی تھی۔ کتنا تڑپا تھا وہ جب اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ گلی گلی ڈھونڈا تھا، پاگلوں کی طرح ہر ایک سے پوچھا تھا، اور جب اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اس نے اسے شہناز کے فارم ہاؤس پر اسے پا کے کھویا تھا، کتنا دردناک تھا اس کے لیے۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف اسے تب ہوئی تھی جب نیلم بائی کی کھولی میں وہ کپڑوں کے ڈھیر میں سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ وقت کسی محشر سے کم نہ تھا جب وہ اس سے پہلی بار ملنے آیا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ اس چہکتی کھنکتی مستانی لڑکی سے ملنے جا رہا ہے جس کے خیال اس کی روح میں ایک نیا انقلاب برپا کر چکے تھے، مگر وہ سب کی فکر چھوڑ کر شہر پہنچا۔ یہاں آتے ہی نواز اور نوید نے اس کا استقبال بڑے پرجوش انداز میں کیا۔ آج کے دن موسمی نے پولیس اسٹیشن آنا تھا نیلم بھائی سے ملنے۔ نواز اسے پہلے سے اطلاع دے چکا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کیا تھا وہ یہاں سے اسے کہیں اور لے جائے گا اور دل کی تمام باتیں بتائے گا۔ نواز اور نوید بھی اپنے سر جی کے لیے دعائیں کرنے لگے اور آراہٹ پر اس کے دل کے شور کو شرارت سے بڑھاتے بھی رہے۔ ہر آہٹ پر مغیر بے چین ہو جاتا۔ نواز اور نوید اس کی بھرپور ٹانگ کھینچائی کرتے رہے۔ اس دوران وہ کبھی ان کو ڈانٹتا تو کبھی زور زور سے ہنس دیتا۔ بالآخر شام کو موسمی پولیس اسٹیشن آ ہی گئی۔ وہ ہلکے پنک کلر کی شرٹ اور کیپری میں بہت سادہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں کے دلوں کا عجیب حال تھا۔ موسمی کو اس کی جنم جنی سے ملنا تھا اور مغیر کو اپنی محبت سے۔ کچھ ہی دیر میں ملاقات کے کمرے میں اپنی ماں کا انتظار کرنے لگی۔ مغیر نے وہاں سے جانا مناسب سمجھا، مگر موسمی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے وہاں سے جانے سے منع کر دیا۔ یہ اس کی منت تھی، اس لیے مغیر اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد نیلم بائی سلاخوں کے اس طرف نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں جھکی اور چہرے پر ندامت صاف ظاہر تھی۔ پلکیں اٹھاتے ہی اس کی آنسو رواں ہو گئے۔ موسمی بھی بے چین سی ہونے لگی۔ اس نے فوراً اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ انہیں معاف کر چکی ہے اور اب اسے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ نیلم بائی حیران رہ گئی۔ اس نے موسمی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی، روتے ہوئے اس نے بمشکل کہا۔ مغیر کا دل بھی ماں بیٹی کے ملن سے بھر آیا۔ وہ موسمی کو سنبھالنا چاہتا تھا۔ بے اختیار اس کے قدم موسمی کے جانب بڑھے۔ وہ اسے یوں روتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میرا اگلے ہفتے نکاح طے پایا ہے۔ حکمل آپ کے متعلق سب جانتا ہے، موسمی نے سسکیوں کی سنگت میں کہا۔ مغیر کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے مجھے آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، نیلم بائی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دینا۔ اس میں تمہاری کیا غلطی بیٹا، وہ میرے اعمال کا صلہ ہے۔ بس تم دعا کرنا میں روز محشر معاف کر دی جاؤں۔ موسمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنا خیال رکھنا اور حکمل کا بھی۔ اب تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ اب تمہیں دوسروں کے بارے میں سوچنے کے بجائے صرف حکمل کے متعلق سوچنا چاہیے، اس کی ہر بات ماننی چاہیے۔ تو مجھ سے دوبارہ ملنے آنا، مگر حکمل کی مرضی سے، اگر وہ نہ چاہے تو نہ آنا۔ موسمی نے اس بات میں روتے ہوئے سر جھکا دیا۔ بس کرو، اتنا روتی رہوگی تو نکاح کے دوران اچھی نہیں لگو گی۔ شہناز کا فخر ہو تم، اس فخر کو ہمیشہ قائم رکھنا بیٹی۔ اس بھلی عورت کا مان رکھنا ہمیشہ۔ اللہ تمہیں اور حکمل کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تم دونوں سدا ایک ساتھ رہو۔ اللہ تم دونوں کو ہر بری نظر سے بچا کر رکھے۔ انسپکٹر مغیر نے نظریں چرا لی۔ وہ وہاں سے سن سا کھڑا ان دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ ایک ہی پل میں اس کا اعتماد بے حد بری طرح ٹوٹا تھا۔ عاشی کا عکس پھک سے اڑ گیا تھا۔ منفی سوچوں کا وزن ایک بار پھر سے بڑھنے لگا تھا۔ دل کے بوجھ کے ترازو کا بٹ چکنے لگا۔ اس کا من کر رہا تھا وہاں سے بھاگ جائے، مگر موسمی کا منت بھرا انداز اسے یاد آیا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں موجود رہا۔ یہ اس کی مجبوری تھی، اسے یہاں رہنا تھا، بے شک اس کے دل کا درد بڑھتا رہے۔ کچھ دیر بعد ملاقات کا وقت ختم ہوا۔ ویسے اتنی دیر تک ملاقات ممکن نہ تھی، مگر انسپکٹر مغیر اندر ہی تھا، اس لیے انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا بہت وقت مل گیا تھا۔ مگر اب نواز کو مداخلت کرنی پڑی۔ وہ نیلم بیگم کو واپس جیل میں لے جانے کے لیے لیڈی کانسٹیبل کو بھیج چکا تھا۔ نیلم بائی دعائیں دیتی چلی گئی۔ موسمی کا دل ان کے اس طرح اندھیرے میں جانے سے ڈوبتا رہا۔ اب اس کے لیے کھڑا رہ پانا ذرا مشکل تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہاں اپنی ماں کا پلو اپنے پلو سے باندھ لیتی۔ اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد وہ دن رات ان کی خدمت کرتی، اپنا فرض نبھاتی، مگر وہ مجبور تھی۔ قانون کے آگے اسے چپ چاپ اپنی ماں کو جیل کے اندھیروں میں کھوتا ہوا دیکھنا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں ملاقات کے اس خالی حال نما کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگیں۔ مغیر بے چینی سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اسے اس کے پاس آنا ہی پڑا۔ اپنے دل کے درد کو اس کے آنسو دیکھ کر نظر انداز کرنا ہی پڑا۔ موسمی، موسمی، وہ اسے پکارنے لگا۔ اس کی آواز سن کر اس نے نظریں اٹھائیں۔ مغیر اس بار اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکا۔ نظریں جھکا کر اس سے مخاطب ہوا، اپنے آپ کو سنبھالو، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اسے پیش کیا۔ موسمی نے رومال اٹھا لیا، آنسو سے بھیگا چہرہ پونچھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ اب وہ شرمندہ اور رنجندہ سی تھی، اس لیے زیادہ دیر تک وہاں رک نہ سکی اور چلی گئی۔ اس کا ڈرائیور اس کا باہر انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اس طرح جانے سے مغیر کے دل میں آخری امید کی کرن بھی اندھیروں میں کھو گئی۔ وہ بے حال نڈھال سا رہنے لگا۔ اب دل بوجھ اتنا تھا، اس سے کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی وہ گھر لوٹا۔ ابھی وہ کپڑے بدل کر بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا دروازہ بجنے لگا۔ دروازہ کھولنے پر اس نے موسمی اور شہناز کو اپنے سامنے پایا۔ تو آپ یہاں رہتے ہیں؟ شہناز کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ مجھے بلوا لیا ہوتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ آپ کو بلوانے ہی آئے ہیں، موسمی کی خواہش پر آپ کو ہم پرسنلی انوائٹ کرنے آئے ہیں۔ شہناز نے اپنے پرس سے خوبصورت انویٹیشن کارڈ نکالتے ہوئے کہا۔ سنڈے سے فنکشن سٹارٹ ہے، آپ نے ہر فنکشن پر آنا ہے۔ شکریہ، مگر کچھ نہیں، آپ کو آنا ہی ہے۔ اب کی بار موسمی نے کہا تھا۔ نہیں موسمی پلیز، آپ تو جانتی ہیں میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں۔ ہم پولیس والوں کو تو عید پر بھی چھٹی نہیں ملتی، عید پر بھی کہیں نہ کہیں ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ وہ بھی اس سے نہ آنے کی اطلاع دینا چاہتا تھا۔ تو آپ نہیں آئیں گے؟ موسمی نے ترنت پوچھا۔ شاید نہیں۔ مغیر نے پھر نظریں جھکا لیں یا پھر نظریں چرا لیں۔ مما، اب اس نے مدد کے لیے شہناز کو دیکھا۔ موسمی، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم سے زیادہ ان کی ضرورت مصیبت زدوں کو ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ بیٹا۔ اوکے، مگر ڈیوٹی کے بعد تو آپ آ سکتے ہو نا؟ مغیر اس ضد پر اسے دیکھنے لگا۔ بس آپ کو آنا ہی ہوگا، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ ویسے بھی میں اس بار دوبارہ کڈنیپ نہیں ہونا چاہتی، اگر آپ نہیں آئیں گے تو خواہ مخواہ ڈرتی رہوں گی، اور اگر ڈرتی رہی تو اپنی ہی شادی کے لیے لمحے انجوائے کیسے کروں گی؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا موسمی، میرا یقین کر لیں۔ یقین کرنے کا کہہ سکتے ہو، انتظار کرنے کا نہیں۔ انسپکٹر مغیر، اب آ بھی جانا، ورنہ یہ میں خود بھی ڈرتی رہوں گی، شہناز نے کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ یہ کیسی زبردستی تھی؟ اس شادی کو اٹینڈ کرنا مطلب اپنے ہی دل پر بم باری کرنا تھا، مگر اسے ہاں کرنا پڑا۔ کیا کرتا؟ دونوں ماں بیٹی ضد پر تھیں۔ فریادی انصاف کے متنزل لوگ پولیس اسٹیشن میں اپنی اپنی مجبوری کی بنا پر آتے جاتے رہے۔ مغیر بہت بزی تھا، نویز اور نواز بھی آج مصروف تھے۔ اچانک پولیس اسٹیشن کا فون بجا۔ بے ساختہ سب فون کی رنگ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انسپکٹر مغیر نے کال ریسیو کر لی۔ ڈی ایس پی صاحب کا فون تھا۔ فون سن کر انسپکٹر مغیر کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ نواز و نوید فوراً وہاں آئے۔ کیا ہوا سر جی، کیا ہوا؟ موسمی کی شادی میں سیکیورٹی کی ڈیوٹی دینی پڑے گی، انہوں نے صدمے سے کہا۔ نواز اور نوید کے لیے تو اس کی شادی کی خبر بھی ایک صدمہ تھی۔ تو ملاقات کے حال میں آپ نے موسمی سے بات نہیں کی؟ نواز نے غصے سے پوچھا۔
وہ چھوڑو نواز، یہ بتاؤ کہ میں وہاں ڈیوٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ واقعی اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ موسمی نے اس سے آنے کا کہا تھا، ڈیوٹی کے بعد گھنٹے آدھ گھنٹے کے لیے چلا جاتا، مگر پورا دن وہ وہاں کیسے رہ سکتا تھا؟ نواز اور نوید جو پہلے ان کے چہرے کا رنگ ماند پڑتا دیکھ کر اس کے پاس حیرانی سے آئے تھے، اب یہ خبر سن کر خوش تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے سر جی اپنی آنکھوں کے سامنے موسمی کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے، اور پھر کچھ تو مختلف ہوگا۔ سنڈے کی صبح ہی ڈیوٹی سے مجبور ہو کر اسے شہناز کے گھر آنا پڑا۔ نواز و نوید بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ مغیر اپنے دل کی بات یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں دبا نہ پائیں گے۔ ایک طرح سے اب یہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ سر جی کے دل کا پول کھلنے والا ہے۔ دوسری طرف شہناز انور کی بیٹی کی شادی میں موجود لوازمات، ڈیزرٹس اور ڈشز سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شادی مینجمنٹ کی ٹیم نے گھر کی روز کی سجاوٹ اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھا تھا۔ اس بار گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اور باہر آتے وقت سب کی چیکنگ کی جا رہی تھی۔ مہمانوں سے شہناز نے اس چیکنگ کی وجہ سے کئی بار معذرت بھی کی تھی، مگر سب نے اسے تسلی دی تھی اور اس سیکیورٹی کا انتظام کرنے کی وجہ سے اس کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ اس سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں سب محفوظ تھے۔ موسمی نے آج انہیں گیٹ پر دیکھ کر اسے کال کی تھی۔ بڑے آئے ڈیوٹی کا بہانہ کرنے والے، بالآخر آپ کو آنا ہی پڑا۔ ہاں بس کیا کرتا۔ اچھا سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہی ہے، آپ تسلی رکھیں۔ تھینک یو انسپکٹر مغیر۔ نہیں کوئی بات نہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ انسپکٹر مغیر نے روکھے انداز میں بات کی اور فون بند کر دیا۔ اس ڈیوٹی کے دوران اس نے صرف اس ڈیوٹی ہی دی تھی اور ایک بار بھی اندر موسمی سے ملنے یا اسے دیکھنے نہ گیا تھا۔ البتہ موسمی اسے مختلف کھڑکیوں اور دروازوں سے اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔